बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केवल उस्ताद जी आपकी खिदमत में अर्ज़ ये कि आपका ये जो मकतब है, इस मकतब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमारी काफ़ी इल्मी और अदबी नशस्तें हुई हैं और हमारा जो पेज है मैसेज ऑफ इस्लाम, इसके ज़रिए हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे दोस्तों ने, बहन भाइयों ने आपकी गुफ्तगू सुनी है और मुल्क के अंदर जो आपका इमेज है वो एक मुतदिल शख्सियत का है। तो आज की जो हमारी ये नशस्त है, ग़ालिबन 34वीं नशस्त है, तो इसमें ये सवाल ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात मुक़द्दस ने हज़रत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको गदीर ख़ुम के मौक़े के ऊपर मौला फरमाया है कि जिसका मैं मौला हूँ उसके मौला मुर्तज़ा मौला हैं। अब इसकी वज़ाहत आप फरमा दें कि यहाँ पर मौला से क्या मुराद है। और हमारे बाज़ दोस्त इस तरह कि वो दूसरे ग्रुप पे राफ़ज़ी, तो उसके कहने के ऊपर वो इस तरह करते हैं, उनका जो मकसद होता है वो मौला का माना खलीफा बिला फ़स्ल लेते हैं और इस दिन को वो ईद की तरह और जश्न की तरह मनाने का एहतमाम करते हैं। तो कुछ दोस्त नादानी में, अनजानी में इस तरह करते हैं कि उनकी बातों के अंदर आ जाते हैं और वो उनको अहले सुन्नत के मामूलात के अंदर दाखिल करने की कोशिश करते हैं। तो आप थोड़ी इसकी वजाहत फरमा दें कि इसका क्या ये माना बनता है, और अगर ये माना नहीं बनता मौला मुर्तज़ा का, अगर मौला का ये माना न किया जाए और वाकई उनका माना सिर्फ महबूब नासिर किया जाए और उसमें एक दूसरे को अगर मुबारकबाद दी जाए तो शरीयत इसके अंदर क्या कहती है। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब हाफ़िज़ फ़रीद साहब। आज ये पहला मौका है कि इस उन्वान पर, उस मौजू पर आपने ये सवाल किया है। आज से पहले इस तरह का सवाल मेरे साथ नहीं हुआ कि इसके मुतालिक यानी कोई वज़ाहत की हो, लेकिन आज शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने ये सवाल किया है। तो इसमें जो मेरी अपनी समझ है, चूँकि मैं एक आप भी जानते हैं और भी बहुत सारे साथी जानते हैं कि तदरीसी आलिम हूँ और जो दरसी किताबें हैं उनमें उसूल हैं और ये सारी वो हमारा काम है पढ़ना पढ़ाना। तो हम किसी भी मसले को दलाइल की रोशनी में वो जो दर्स व तदरीस है और किताबी सूरतें हैं उनके मुताबिक हम जांचने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ जो ये हदीस पाक है जिससे आपकी विलायत मुतलक़ा जो है उसका सबूत होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस ख़ास मौके पर जो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ के ये जुमला फरमाया था कि मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला हो। तो ये जिस तनाजुर में भी फरमाया, यानी हमने उस तनाजुर में नहीं जाना, ये एक फ़जीलत है, लेकिन इस पर यह गौर किया जाए कि जो हुज़ूर ने फरमाया मन कुन तो मौला हो, जिस किसी ने इसको मुक़द्दम रखा और फिर कुन तो इसको बाद में रखा। हालांकि कुन तो मन कलाम के एतबार से कुन तो मन मौला हो ये बेहतर था, लेकिन मन का मुक़द्दम करना और फिर अगर कुन तो मन होता तो मन सिर्फ मौसूला होता और मुक़द्दम करने से ये मौसूल भी है और मुतज़म्मिन माना शर्त को भी है, तो यानी मशरूत भी है। और इसके बाद फ़हाज़ा अलीयुन मौला हो तो वो जुमला जज़ा बन जाती है। फ़हाज़ा अलीयुन मौला हो वो जज़ा है, और ये तमाम उलमा जानते हैं कि जज़ा का तरत्तुब शर्त पर होता है। तो शर्त में ये है कि जिसने मुझको मौला समझा, अगर मौला का माना खलीफा करें और ख़लीफ़ा बमाने नबुव्वत लें तो फिर तो ये माना बन जाएगा जिसने मुझे खलीफा नबी तस्लीम किया, क्योंकि खिलाफत का इतलाक़ नबुव्वत पर भी होता है। तो अगर ये माना करें कि जिसने मुझे खलीफा नबी माना, बस ये अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व सलामुल्लाहि अलैहि ये भी उसके खलीफा नबी हैं, तो ये माना तो बिल्कुल गलत है। और ये तो ला नबी आबादी और ख़ातमुन नबीयीन जो आया हुआ है उसके ख़िलाफ़ है। और फिर मालूम हुआ ये माना नहीं बनता। और अगर मुतलक़ खिलाफत लें, यानी उसमें नबुव्वत दाखिल न करें, ये कहें कि जिस किसी ने
مجھ کو خلیفہ مانا یعنی اللہ کا خلیفہ مانا، یعنی ہر نبی جو ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے۔ تو جس کا میں مولا ہوں یعنی خلیفہ ہوں، اللہ کا خلیفہ ہوں، تو یہ بھی خلیفہ ہیں، حضرت علی بھی خلیفہ ہیں کہ یعنی اللہ کے خلیفہ ہیں۔ تو یہ معنی بھی کسی محدث نے نہیں کیا، میرے علم کے مطابق یہ کسی نے نہیں کیا۔ اب اس کے بعد جو مولا کے جتنے بھی معنی بنتے ہیں، جو بھی اس کے معنی بنتے ہیں، ان کا اطلاق عموم ہے۔ کیوں کہ اگر اس کو خصوص کہیں، خصوصیت کہیں، تو پھر قرآن پاک کی اس نص کے خلاف ہو جائے گا کہ جس میں آیا ہوا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی جبریل بھی مولا ہے اور صالح مومنین جو ہیں وہ بھی مولا ہیں، تو مولا کا اطلاق ان پر بھی آ گیا۔ تو معلوم ہوا کہ اس کا استعمال جو ہے وہ عام ہے، وہ خاص نہیں ہے۔ اور اگر خاص نہیں ہے تو پھر اس کے عموم پر نفی کر کے اس عموم کو کیا ہے کہ تخصیص کرنا، خاص کرنا، اس کے عموم کو ختم کر کے خاص کرنا، اس کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہوتی ہے کہ قرآن پاک نے تو اس کو عام رکھا ہے، نعم المولا و نعم النصیر قرآن پاک میں آیا ہوا ہے، اور اللہ پر بھی اطلاق ہو رہا ہے، اس کے علاوہ مخلوق پر بھی اطلاق ہو رہا ہے، تو یہ تو عام ہوا۔ تو اب اس کی تخصیص جو ہے کہ صرف یہ لفظ جو ہے مولا علی پاک کے لیے ہے، باقی کسی کے لیے نہیں ہے، تو یہ تخصیص ہوگی، اور یہ تخصیص شرعی ہوگی، اور اس پر دلیل قطعی کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ عموم کے لیے دلیل قطعیہ ہے۔ تو محض کسی ظنی دلیل سے اس کی جو تعویل ہے یا اس کا تخصیص ہے اس کو نہیں کیا جا سکتا۔ یہ عام قاعدہ ہے، فقہا نے بھی لکھا ہے اور اصول میں موجود ہے کہ تخصیص جو ہے وہ بلا دلیل نہیں ہو سکتی۔ اور اگر اس کو آپ راجح قول کہیں تو پھر یہ ہوگا کہ ترجیح بلا مرجح ہوگی، تو ترجیح بلا مرجح یہ بھی خلاف ہے۔ تو بہرحال یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر مولا کا اطلاق، اس مولا کے اطلاق کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مولا ہونے کے ساتھ مشروط کیا ہے کہ جس نے مجھ کو مولا مانا، جس کا میں مولا ہوں، اس کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا ہیں۔ اس طرح نہیں فرمایا کہ جس کے مولا علی ہیں اس کا میں مولا ہوں، اس طرح نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے مولا علی بھی مولا ہیں۔ اب اس مولا کا جو بھی آپ معنی کریں گے وہ معنی کہ جو نبوت کے خلاف نہ ہو، نبوت کے خلاف نہ ہو، اور یعنی خلافت جو شرعی ہے، خلافت شرعی اس پر بھی منطبق ہوتا ہو۔ تو اگر اس سے خلافت ہی مراد لے لیں تو پھر یہ جو فا ہے آگے فہذا علی مولا ہو، تو فا جو ہے اس کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ تو تعقیب مع الوصل کے لیے آتی ہے، تعقیب مع الوصل کے لیے، کہ یعنی یہاں وصل ہے، فصل نہیں۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے اس میں تو وصل نہیں ہوا، یعنی خلاف واقعہ ہو جائے گی۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ کی خلافت جو ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد آئی ہے، اور اس ترتیب پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ یہ ترتیب ہے، سوائے شیعہ کے، وہ اس ترتیب کو نہیں مانتے۔ وہ اس حدیث کی روشنی میں یعنی خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں، جس کا اظہار وہ اپنی اذانوں میں کرتے ہیں، اور اس کو وہ ایک یعنی اجماعی عقیدہ سمجھتے ہیں، اور ان کے ہاں یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ وہ خلیفہ بلا فصل ہے، کہ فہذا جو ہے اس کا اطلاق جو ہے یہ تعقیب مع الوصل پر ہے، فصل پر نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ واقعہ میں جو فصل آیا ہے تو پھر اس کے متعلق کیا کہا جائے گا؟ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ قول فرما رہے تھے تو آپ یہ جانتے تھے کہ میرے بعد خلافت کس کی ہوگی، اور ان کے بعد خلافت کس کی ہوگی، پھر ان کے بعد خلافت کس کی ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ 30 سال تک خلافت ہوگی،
اور 30 سال جو ہیں وہ مکمل ہوئے ہیں حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ کی خلافت پر، وہاں جا کے 30 سال مکمل ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ترتیب ہے حضرت سیدنا و مولانا و ملجانا پیر مہر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے ملفوظات میں، فتاوی میریہ میں، اس کے علاوہ بہت ساری اپنی کتابوں میں اس ترتیب کو قرآن کے عین مطابق قرار دیا ہے کہ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور جو ترتیب ہے خلافت کی، یہ ترتیب جو ہے بعین ہی قرآن کی بیان کردہ ترتیب ہے اور حدیث کے مطابق ہے۔ تو یعنی یہ جو ترتیب ہے، پھر اگر بلا فصل کہیں گے تو وصل جو ہے وہ نہیں ثابت ہوا، وصل نہیں آیا، فصل آیا ہے۔ تو فصل جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس قول کے بعد آیا ہے۔ تو جب یہ فصل آیا ہے تو پھر واقعہ کے مطابق تو فصل ہے، وصل نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو بلا فصل کا قول ہے، خلافت بلا فصل کا قول، یہ قرآن کی نص اور قرآن کی ترتیب اور بیان کردہ جو خلافت ہے حدیث پاک کی روشنی میں، یا اجماعی جو ترتیب ہے خلافت کی، اس کے خلاف ہے۔ لہٰذا یہ قول روافظ کا یا شیعہ کا ہے، اہل سنت و جماعت کا نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہی ہے کہ یہ جو ہے خلافت بلا فصل نہیں ہے، خلافت بلا فصل نہیں ہے بلکہ بالفصل ہے۔ اور پھر یہ معنی کر رہے ہیں ولایت عامہ، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ ولایت عامہ کرتے ہیں تو وہ ولایت بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولایت پر موقوف ہوگی، اور پھر اس میں پہلے ثابت ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولایت عامہ ہے۔ اور پھر حضور نے یہی تو فرمایا کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو، کہ جو میری ولایت عامہ کو تسلیم کرے گا وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ولایت عامہ کو تسلیم کرے گا۔ تو اب سارا زور اس آخری جملے پر، جزا پر لگانا اور شرط کو چھوڑ دینا، تو یہ تو خلاف واقعہ نظر آتا ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت اس ترتیب کے قائل ہیں، اور اس ولایت عامہ سے ہم نبوت یا وہ خلافت کہ جو خلافت بلا فصل ہے اس کے قائل نہیں ہیں، اور جو اس کے قائل ہیں وہ اس کو یعنی اس حدیث کو متواتر سمجھ کے اس کا حکم جو ہے وہ قطعی قرار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ حضور نے فرمایا تھا اس وقت 1,24,000 یا کم و بیش صحابہ کرام موجود تھے، تو ان سب کے سامنے تو گویا کہ یہ حدیث متواتر ہے، اور حدیث متواتر ہونے کے اعتبار سے اس میں قطعیت ہے، لہٰذا یہ ایک قسم کا فرض ہے، یعنی ان کی ولایت عامہ کا تسلیم کرنا یہ فرض ہے۔ لیکن کمال ہو گئی کہ اگر ان کی ولایت عامہ کا تسلیم کرنا فرض ہے تو پھر ان کی ولایت عامہ جو ہے وہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولایت عامہ پر متفرع ہوگی۔ تو اصل ولایت عامہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے۔ اگر یہ فرض ہے تو اس کا حکم کیا بیان کریں گے؟ اگر وہ فرض ہے تو پھر اس کا حکم کیا بیان کریں گے؟ تو اس طرح یہ چیزیں جو ہیں، یہ اہل سنت و جماعت کے نظریے اور عقیدے پر اعتراض نہیں پڑتا، ان لوگوں کے پر اعتراض پڑتا ہے کہ جو اس کو خلاف ولایت عامہ قرار دے کر کے اور اس کو منقطع، یعنی اگرچہ وہ زبان سے نہیں کہتے لیکن ان کے اعمال سے، ان کے اقوال سے اور ان کے زور دینے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ ولایت عامہ کو یعنی منقطع اور مستقل سمجھتے ہیں، یعنی الگ سمجھتے ہیں کہ ان کی ولایت عامہ جو ہے یہ الگ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولایت عامہ جو ہے وہ الگ ہے، وہ الگ مستقل ہے، یہ الگ مستقل ہے۔ تو یعنی دو فرد بنا دیتے ہیں۔ تو اس میں آگے بہت سارے جو ہیں وہ غلطیاں پیدا ہو جاتی ہیں، خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس طرح شبہات آتے ہیں۔ اسلام میں شبہات پیدا کرنا اسلام کو کمزور کرنا ہے، اسلامی عقائد کو کمزور کرنا ہے، اسلامی نظریات کو کمزور کرنا ہے۔ لہذا میں تو یہی سمجھتا ہوں، جو کچھ آج تک میں نے سنا اور پڑھا اور دیکھا ہے اس میں تو میں یہی سمجھا ہوں۔ اب یہ کہنا کہ اس دن باقاعدہ ایک جشن منانا، یہ جشن منانا جو ہے یہ بھی شیعہ کے نزدیک ہے۔ اہل سنت و جماعت نے آج تک
میرے علم میں نہیں ہے کہ آج تک کسی محدث، کسی متکلم، کسی مفسر اور کسی نے آج تک یہ قول کیا ہو، میرے علم میں نہیں ہے کہ اس دن جشن منایا جائے۔ اور یہ بھی ہے کہ خوشی تو ہے، یعنی اس میں خوشی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نعمت عظمیٰ یعنی وہ نبوت عطا فرمائی کہ جو ختم نبوت کی صفت سے موصوف ہے، اور اسی طرح مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو باطنی علوم عطا فرمائے اور ایک شان اور بہت بڑا مقام عطا فرمایا، تو یہ خوشی کے لائق ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کے لیے خوشی کے لائق ہے، کسی ایک فرقے کے لیے یہ مخصوص نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ مبارک دیں گے تو کس کو مبارک دیں گے؟ اب جس کو مبارک دے رہے ہیں کیا اس کو یہ پتہ نہیں ہے؟ اس کو پتہ ہے، تو پھر جب پتہ ہے تو پھر مبارک کس بات کی؟ یعنی یہ تو ایک ایسا نظریہ بن جاتا ہے کہ جس نظریے میں ہم تناقض پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تضاد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس طرح سے آگے تنازعات بڑھتے ہیں، اختلاف بڑھتے ہیں، ختم نہیں ہوتے۔ لہٰذا ایسا کام اسلام میں داخل کر دینا کہ جس کا پہلے کوئی وجود نہیں تھا، اور اس کو خاص ایک تناظر میں، خاص ایک پیرائے میں اس کو داخل کرنا، یہ کسی ایک فرقے کا نظریہ ہو سکتا ہے، اہل سنت و جماعت کا نظریہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے سردار جی، جزاک اللہ۔ صرف ایک بات اور بھی اضافہ کر دیں کہ اسی جو روایت ہے، ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے نا کہ جہاں پر من تو مولا علی روایت ہے نا، وہاں پر اس کے نیچے یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے حضرت علی کے پاس جس وقت یہ آقا علیہ السلام نے یہ بیان فرما دیا تھا، اور ان کو مبارکباد پیش کی تھی کہ آج کے بعد تم صبح و شام ہر مومن مومنہ کے مولا ہو۔ تو وہ اس بات سے دلیل دیتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کی سنت ہے مبارک دینا۔ بس 2 منٹ صرف اس کی وضاحت فرمائیں۔ دیکھو جی، اس کے جواب میں ایک بخاری شریف کی حدیث ہے جو جلد اول میں ہے، صفحہ 95 پر ہے، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اس روایت کو لیا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص سے، کہ سعد بن وقاص نے یہ روایت لیا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہو مسح علی الخفین، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موضوع پر مسح کرتے تھے۔ تو اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے سأل عمرہ، اپنے والد سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا اس کے متعلق کہ مسح کرنا خفین پر کیسا ہے۔ سعد بن ابی وقاص جو ہیں اس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی کہتے ہیں، لہٰذا آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ یہ سوال کیا اپنے والد سے، سأل عمر عن ذالک، یعنی حضرت عمر سے اس کے متعلق سوال کیا، تو فقال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نعم، بالکل سعد بن ابی وقاص نے جو کچھ کہا ہے درست کہا ہے۔ اور یہ بیٹا یاد رکھنا، اذا حدثک شیئا سعد عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرمایا کہ جب بھی کوئی شے تجھ سے حضرت سعد بیان کریں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، تو فلا تسألو عنہ غیرہ، پھر وہ سوال کسی اور سے نہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے فرمایا کہ جب سعد بن ابی وقاص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی روایت کر لیں تو پھر کسی اور سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب یہ جو تخصیص ہے، آپ کا سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مبارکباد کی تھی نا حضرت مولا مرتضیٰ کو کہ تم آج کے بعد قیامت کی صبح تک ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہو، تو کہتے ہیں اس سے ہم دلیل پکڑتے اور اس کے نام مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس طرح ہو سکتا ہے یہ اگر روایت صحیح ہے، اگر یہ روایت صحیح ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مبارکبادی کے بعد تمام تابعین، تبع تابعین اور محدثین، مفسرین، اس سے یہ منقول نہیں ہوا، صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اگر یہ صحیح ہے، اگر صحیح نہیں ہے تو پھر تو اس کا جواب ہی نہیں بنتا۔ تو اگر ویسے کوئی
اس کو مبارکبادی کا عکس سمجھ کے یعنی عمومی طور پر کوئی مبارک کہہ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس مبارکبادی کو لازم قرار دے دینا اور اس کو ایک شعار قرار دے دینا اور اس کو ایک خصوصیت قرار دے دینا اس معاملے میں، تو اس کے لیے شرع میں دلیل کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ صرف دلیل نہیں ہے، دلیل کے لیے جو ہے وہ قرآن و سنت، اجماع اور قیاس۔ تو سب سے پہلے قرآن و سنت ہے، اگر قرآن و سنت میں ایسی کوئی چیز موجود ہے جو دلیل بن سکتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو شعار بنانا جو ہے یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے